बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए इमरान खान का तख्ता उलटकर मौजूदा पीडीएम टोला अवाम पर मुसल्लत किया गया है, एस्टैब्लिशमेंट और खान के माबैन एक बड़ी जंग शुरू है। नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद ये तवक्को थी कि मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मजीद मामलात खराबी की तरफ बढ़ना शुरू हुए। लेकिन अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, आर्मी चीफ का जमान पार्क से राबता हुआ है। ये तीन आम सहाफियों की बड़ी खबर है, वो आपके सामने रखनी है। इमरान खान ने क्या बात मानने से इनकार कर दी है? जनरल आसम मुनीर ने बिजनेस मैनों से गुज़श्ता रात एक 3.5 घंटे का तवील इजलास किया है। उसके अंदर क्या तफसीलात शेयर की गई हैं? सीनियर सहाफी कामरान खान ने इस हवाले से एक बड़ा दावा किया है और उस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जो रद्द अमल दिया है उसकी भी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है, और फिर हम इस खबर का तजजिया भी करेंगे। राना सनाउल्लाह को खान की दुआ लग गई है। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया गया है। अब ये गुजरांवाला पुलिस पर एक बड़ा इम्तिहान है। इस केस पर थोड़ा सा पहले मैं आपके सामने जो है वो रोशनी डालूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। फेसबुक पर पाक न्यूज विद साजिद गोंदल ये चैनल जो है वो पेज आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और जो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। राना सनाउल्लाह जो है वो ये तो बढ़ के मार रहे हैं कि इमरान खान के इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। इस्लामाबाद पुलिस जो है उन्होंने भी परसों बड़ा दंगल किया कि अभी हम गिरफ्तार करके पेश करेंगे। आज भी उस केस की जब मैं वीडियो बना रहा हूं और पब्लिक होगी तो उस वक्त तक बड़ा हुक्म इस्लामाबाद अदालत से आ जाएगा और वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। मजीद ज़हर है, जामन के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, ये एक प्रोसीजर है। लेकिन अब राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और कुछ आम ऑफिशियल्स जो थे, जब परवेज इलाही वजीर आला थे तो उस वक्त उन्होंने धमकियां दी कि आपको देख लेंगे, आपने सदा ऐसे नहीं रहना, आपको जवाब दिया जाएगा। तो ये जो तड़ियां लगाई गई इस पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि वो एक लीगी बदमाश के तौर पर उनकी पहचान है। और गुज़श्ता रोज डॉक्टर मोहित पीरजादा ने जो बात की है कि राना सनाउल्लाह का मर्डर किया जा सकता है, और उस पर जो है उनको बड़ी आम किसी शख्स ने, क्रेडिबल सोर्स ने बताया, और उसका मलबा तहरीक इंसाफ पर डाला जा सकता है। अब उसके बाद थोड़े वो मोहतात तो जरूर हुए हैं, और यकीनन बंदा सोचता है, और फिल्मों के अंदर भी अक्सर आप देखते हैं कि जिस बंदे से क्राइम करवाए जाते हैं, जो क्राइम पार्टनर होता है, बिल आखिर उसको भी जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब यहां पर जो है वो अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है गुजरांवाला की, और राना जैद इकबाल ये एडिशनल सेशन जज है, इन्होंने आज ये बड़ा हुक्म जारी किया है। इंडस्ट्रियल एरिया है गुजरात का, वहां का जो थाना है वहां ये मुकदमा दर्ज किया गया था। तो अब नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। राना सनाउल्लाह आज अदालत में पेश नहीं हुए, और जो डीएसपी है आप देखिए यहां पर दोहरा मेयार। और मैं उन तज्जियाकारों को भी जो उस वक्त बड़ी जबान फाड़ फाड़ कर 1.5 गज की जबान लेकर जो मुनीब फारूक और जो यहाँ पर शाहजेब खानजादा, जियो न्यूज और वो जो मोहसन नकवी का चैनल है, और वो कह रहे थे कि इमरान खान डर गया, वो ये हो गया। अब राना सनाउल्लाह तो डरा भी नहीं है ना, उसके पास पुलिस है, वो वजीर दाखिला है, तो वो पेश नहीं हुआ कानून के सामने, वो तो सरेंडर करे। तो आज डीएसपी जो है वो कह रहा है कि राना सनाउल्लाह मिला नहीं है, यानी हमने तलाश किया और मुलजम नहीं मिला। ये कितना बड़ा मजाक है। यहां पर आप सरकार के नौकर हैं या राना सनाउल्लाह के जाती नौकर हैं? यहां भी जरा वो जुर्रत दिखाए ना जो आप इमरान खान के हवाले से जो जुर्रत दिखाते हैं। और इस्लामाबाद पुलिस का जो ट्विटर अकाउंट है वहां से फिर अच्छी अच्छी ट्वीट्स आती हैं। तो ये मामला है कि यहां पर फिर बिलाखिर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई, और राना सनाउल्लाह को जो दरखास्त है हाजिरी से इस्तिस्ना की, इसको रद्द कर दिया गया और कहा गया कि 28 मार्च को राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए। देखते हैं अब पुलिस जो है गिरफ्तार करती है या नहीं। लेकिन अब जो है रजीम चेंज जज से हुआ है, उस वक्त से जनरल बाजवा के साथ मामलात इमरान खान के खराब हुए। 2 मुलाकातें भी हुई ऐवान सदर के अंदर, वो भी मुलाकातें जो है वो उसके अंदर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि एक पूरा जो है वो बगैर एस्टैब्लिशमेंट ने कहा जी हम न्यूट्रल हैं। लेकिन न्यूट्रल जो है वो पूरी दुनिया देख रही है
کس طرح نیوٹرل ہے، یعنی جہاں جہاں جو ہے وہ معاملات حکومت جو ہے اس کے بس میں نہیں ہوتے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ تعلقات خراب ہوئے اور خرابی مزید بڑھتی گئی۔ نئی آرمی چیف جو ہے، نئے آرمی چیف آئے، ڈی جی آئی ایس آئی تو وہی تھے جن پر عمران خان کو ریزرویشن تھے، اور پھر ایک پوری ٹیم، یہ توقع تھی کہ ان کو تبدیل کیا جائے گا، لیکن تبدیل نہیں ہوا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی جی آئی ٹی کو تبدیل کر دیا گیا، انویسٹیگیشن کے اندر روڑے اٹکائے گئے، ارشد شریف صحافی وہ شہید ہوئے، ان کی انویسٹیگیشن کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے باوجود رکاوٹیں پیدا کی گئی۔ یعنی ہر وہ کام جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ تحریک انصاف اور ان کے حامی صحافیوں، سیاسی رہنماؤں کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو وہ جو ہے وہ سارا وہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ نیوٹریلٹی تو نہیں ہے، کم از کم یہ کام ہو رہا ہے۔ اب جو ہے یہ اگر عوام اور عمران خان ایک سائیڈ پر کھڑے ہوں، یہ نیچرلی بات ہے، یعنی ایک طرف عوام ہے، عمران خان ہے، ضمنی انتخابات جو 37 ہوئے ان میں 30 میں پی ٹی آئی ون کر چکی ہے۔ اب ان حالات کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ عوامی رائے کا اثر نہ لے، کیونکہ فوج کے اندر جو نوجوان ہیں ان کا بھی فیڈ بیک آتا ہے، ایک رائے تو ہوتی ہے، ڈسپلن فورس ہے، اس کو رہنا بھی چاہیے، اس کو قطعاً سیاست کی نظر جو ہے وہ نہ ہونا چاہیے، نہ کرنا چاہیے، لیکن ایک فیڈ بیک رائے تو ہوتا ہے، وہ بھی اسی عوام کے بیٹے ہیں، اسی عوام کے اندر سے رہنے والے ہیں۔ تو ایک فیڈ بیک جو ہے عوام کا، ایک نفرت کا اظہار اداروں کے حوالے سے پیدا ہو رہا ہے، اور یہ ایک لازمی امر ہے، اس کا ریئیکٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک کہنے کو بڑی آسان بات ہوتی ہے کہ عمران خان کی بات نہیں سنی، بھئی نہیں سنیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عوام نے ووٹ کی طاقت کے ذریعے جس طرح پہلے فیصلہ سنایا یہی فیصلہ سنایا جائے گا، تو کوئی مسئلہ صرف ایک ہے کہ عمران خان اور آرمی چیف کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نقصان نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، عوام اور فوج کے درمیان خلیج گہری نہ ہو، نفرت کا اور ایک عجیب انتہا پسندی کا ماحول پیدا نہ ہو، ورنہ جس کے ساتھ عوام ہے اس کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ اور میں تو سمجھتا ہوں خان صاحب کو اس طرح کے بیانات دینے ہی نہیں چاہیے، جس سے جو خواجہ آصف کہہ جی عمران خان منت ترلے کر رہا ہے ملاقات کے، اور دوسرا بھی اب یہ سارا ماجرا کیا ہے، جو ہے اینکر اور سینئر صحافی ہیں کامران خان، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات بزنس مین جو پاکستان کے ٹاپ بزنس مین ہیں ان کے ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے ان کی ایک طویل نشست ہوئی ہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی اس کے اندر موجود تھے۔ یہ 3.5 گھنٹے کی تقریباً نشست تھی، اور اس نشست کے اندر ظاہر ہے جو بزنس مین تھے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے، عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے، تو ان حالات کے اندر اگر آپ رکاوٹ بنتے ہیں اور معاملات کو ایسے کریں گے اور تو یہ تاثر ہے آپ کی طرف، تو پھر بے یقینی کی صورتحال کے اندر نہ تو سرمایہ کاری آئے گی، نہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوگا، نہ کوئی بزنس چلیں گے پاکستان کے اندر۔ تو ان معاملات کو ختم کرنا چاہیے، ایک وقت میں الیکشن ہوں یا 2 اسمبلیوں کے علیحدہ ہوں، لیکن کم از کم بزنس کمیونٹی کو ظاہر ہے اس پورے معاملے پر تحفظات ہے۔ تو یہ 3.5 گھنٹے کی ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا آفتاب اقبال ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں عینی شاہد ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے رابطہ ہے۔ اب رابطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آرمی چیف کے لیول پر ملاقات ہونا اور وہ ملاقات ناکام ہونا، یہ بڑا معنی رکھتا ہے، لیکن ایک لیول پر رابطہ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں سے رکھا جاتا ہے، اور یہ ہونا نہیں چاہیے، اصولی طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو ان رابطوں کی نہ عمران خان کو ضرورت ہے نہ عوام کو ضرورت ہے، کیونکہ عوام تو اٹھا کر ان کو اقتدار سے بیر کر دے گی آئین اور قانون کے مطابق۔ لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ حقائق اور واقعات اس کی گواہی نہیں دے رہے، حقائق اور واقعات کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو گرانے کے لیے جو ہے وہ تلی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ الٹیمیٹلی جب کسی بڑے سیاسی رہنما کے خلاف اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اتنے پرچے کروا دو، اندر کروا دو، بیر کروا دو، اور ریلیف ختم کر دو، گرفتاریاں ہو جائیں، انتقامی کاروائیاں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بارگیننگ کرنی ہوتی ہے، اور بارگیننگ جو بندہ اگلا ہے وہ مان نہیں رہا ہوتا، تو ایک طرف مقدمات بھی ہو رہے ہیں اور دوسری طرف کچھ مطالبات بھی رکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو دعویٰ کیا، پہلے یہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں، کامران خان صاحب جو ہیں
انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ باقاعدہ یہ جو ہے وہ پیغام بھیجا گیا ان کو صدر علوی کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ملک کی چوٹی کی بزنس لیڈرشپ کے ساتھ کل شب ان کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں انہوں نے بتایا ہے کہ صدر علوی کے ذریعے عمران خان جو ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات کا پیغام بھیجا ہے، یعنی بھیجا تھا کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے یا ان سے ملاقات جو ہے دونوں کی ہونی چاہیے، یہ خواہش کا اظہار اور یہ پیغام بھیجا، مگر خان صاحب نہیں مانے. خان صاحب شہباز شریف زرداری اور ان سے نہیں ملنا چاہتے، وہ واضح کر چکے ہیں، اور پرسوں کی تقریر جو ہے وہ بھی اسی تناظر کے اندر نظر آئی، بلکہ آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. جنرل عاصم منیر نے کہا وہ سیاسی عمل میں مداخلت کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی آرمی چیف کہتے ہیں کہ میں عمران خان سے کیسے ملوں گا، ظاہر ہے آنکھیں کیسے ملائیں گے، تو میں تو نہیں ملوں گا. تو لیکن یہ یعنی عمران خان چاہتے ہیں آرمی چیف سے ملے، تو آرمی چیف کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ خان صاحب سے نہیں مل سکتا چونکہ اس کے اندر یہ معاملہ ہے. اب یہ اگر آرمی چیف نے بات کی ہے تو وہ ان کو پبلکلی اناؤنس کر دینا چاہیے آئی ایس پی آر کو کہ آج کے بعد کوئی بھی اپوزیشن لیڈر ہوگا تو ان سے آرمی چیف یا فوج کی قیادت نہیں ملے گی. یہ اناؤنس کر دے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو جب حکومت کے اندر عمران خان ہو تو اس ساری اپوزیشن سے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہوں، جیسے اس رجیم چینج آپریشن سے پہلے کچھ اس طرح کی ملاقاتوں کی اطلاعات تھی. تو یہ پک اینڈ چوز جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم ادھر سے بھی ویسے ملنا نہیں چاہیے، یہ میں اصولی بات سمجھتا ہوں. اب یہاں پر جو ہے وہ آپ کو بتانا ضروری ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ تھوڑا سا چونکہ معاملہ اس طرح کا ہے. اب اس کے اندر جو کامران خان ہے وہ ظاہر ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انفارمیشن تو ہوتی ہے، یہ بات کئی دفعہ وہ تاثر اور طرح کا دے دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہے کل جو جنرل عاصم منیر کہ ہمراہ ملک کے بزنس مین لیڈرشپ سے ملاقات میں اسحاق ڈار نے تفصیل سے بتایا کہ آئی ایم ایف نے ان سے معاہدے کے لیے عملاً ناک سے لکیریں کھچوائی، 6% شرح سود مانگا، معاہدہ کا مسودہ 4 بار واپس ہوا. ڈار صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اس سے قبل آئی ایم ایف کی پبلکلی کیا درگت بنائی تھی، یہ ان کا کہنا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس پر ظاہر بات ہوئی ہے، خان صاحب کو اب چاہیے کہ سیاسی مخالفین سے مذاکرات سے انکار نہ کریں. تو یہ یہاں پر پوری جو بات ہے وہ کر دی ہے انہوں نے. آفتاب اقبال نے بھی بتایا کہ یہ رابطے ظاہر ہے وہ جاری ہیں، لیکن ایک اور جو ہے وہ عام صحافی ہیں جو کم از کم تحریک انصاف کے حلقوں کے اندر یہ بڑی ان کو خبر ہوتی ہے، اور یہ ہیں عباس شبیر، یہ بول نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹس ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ زمان پارک میں صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں تھی. یہ عباس شبیر جو ہے ان کی ایک تو مجھے پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کے جو ذرائع ہیں وہ بڑے ان کے تکڑے ہیں. زمان پارک میں صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں تھی، پھر اتداد احسن سے ملاقات، اور پھر حامد خان سے عمران خان کی ملاقات، اور پھر ایک اور ملاقات، عام پیش رفت ہو رہی ہے، یہ عباس شبیر کہہ رہے ہیں. اب اصولی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری لیڈرشپ کو ملنے ہی نہیں چاہیے کسی بھی حکومت کے علاوہ سیاسی لیڈرشپ سے، لیکن یہ رویہ آج نہیں ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے. اب خان صاحب آرمی چیف سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ آرمی چیف کوئی بہت بڑی بلا ہے، ظاہر ہے وہ 22 گریڈ کی آفیسر ہے اور جمہوری اور آئینی تقاضا یہی ہے کہ ان کو یہی رہنا چاہیے، لیکن ملنا اس لیے چاہتے ہوں گے کہ بھائی یہ نیوٹرل اگر کہتے ہیں عوام کو تو واقعی نیوٹرل ہو جائیں. اگر واقعی نیوٹرل ہو جائیں تو یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ چند دن نہیں ٹک سکتی، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے دھڑام سے ایم کیو ایم ادھر سے وہ سارے گر جائیں گے. لیکن یہ جو ایک ٹوکرا، یہ جو پی ڈی ایم پروجیکٹ ہے، عمران خان یہی کہیں گے کہ اس پروجیکٹ کو بند کرے، یہ جو گند کا ٹوکرا ہے اس کو اٹھا کے پھینکے، اور ہم جانے اور یہ جانے، عوام کے سامنے تو یہ جانے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے. تو یہ معاملات جو ہے وہ ظاہر ہے. اب یہ کہنا کہ ہم نیوٹرل ہیں اس لیے عمران خان سے نہیں ملتے، یہ بات کم از کم جو ہے کسی بھی ذی شعور پڑھا لکھا جو پاکستان کی سیاست کو سمجھتا ہے وہ یہ بات نہیں مانے گا. تو اچھی بات ہے، کوئی بریک تھرو ہونا چاہیے، اور بریک تھرو کا سمپل مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں تو عوام لا رہی ہے، یہ رکاوٹ نہ بنے اور آئین کے خلاف اور قانون کے خلاف عمران خان کا راستہ نہ روکا جائے. بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے
دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اجازت دیجیے گا۔ اور بلکہ فواد چودھری جو ہے انہوں نے اس سارے جو ملاقات ہے اس سے انکار کیا کہ یہ عمران خان کی جو بات ہے وہ درست نہیں ہے، اور عمران خان نے ملاقات کی خواہش، آرمی چیف سے ملاقات کی جو خواہش ہے اس کا بالکل اظہار نہیں کیا، یہ غلط بیانی ہے۔ اور پیرائے کے اندر انہوں نے بات کی ہے یقیناً، جو پرسوں بھی ایک انٹرویو کے اندر، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اگر نہیں ملتے، یا وہ باتیں جو منوائی جا رہی ہیں وہ عمران خان ماننے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہے، تو نچلے لیول پر وہ چاہتے ہیں اس طرح کی بات نہیں ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔